Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Farouk and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 124 से लेकर आयत नंबर 127। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 124 से आयत नंबर 127 पे। आयत नंबर 124 है वइज़ जब जाअतहुम आई आपके पास आयतन को निशानी कालू कहते हैं लन हरगिज़ नहीं नुमिनु हम ईमान लाएंगे हत्ता यहाँ तक के नुता हम दिए जाएं मिस्लामानी जिसके माँ जो ऊतिया दिया गया रसूल अल्लाह का अल्लाह अल्लाहु आलमु ज़्यादा जानता है हैसु जहाँ यजअलु वो कहता है वो रखता है रिसालत अपनी रिसालत को फ़युफ़ीबु अनकरीब पहुँचेगी अल्लाह दिनाई को जिन्होंने अजरम जराइम किए सफ़ारुन ज़िल्लत इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ अज़ाबुन और अज़ाब शदीद शदीद बिमा बवजह इसके कान थे वो यमकुरून वो कुफ़र करते हैं। अब इस आयत का क्या मफ़हूम है? इस आयत की शुरू में हमने पढ़ा है कि अहले मक्का असल में अहले मक्का के मुतालबे हमने पीछे पढ़े थे कि वो जब भी कोई चीज़ देखते थे वो कहते थे हम तो इस बात पे मान लाएंगे, हम तो इस बात पे ईमान लाएंगे। अब उनके मुतालबे का ये लेवल था, वो मुतालबा कर रहे थे कि हम तो तब ईमान लाएंगे अगर ये ऐसी निशानियाँ हम पे भी उतरें जो रसूलों पे उतरती हैं। क्या निशानियाँ? ये जो मौज़े उतरना, वही का आना और नबूवत का आना। तो ये चाहते थे कि हम ज़्यादा हकदार थे अल्लाह के नबी बनने के, ना कि मतलब ये बात करते थे। तो जब ये बात करते थे तो अल्लाह ताला इनको आगे इनको जवाब दे रहे हैं शायद में कि क्या तुम ज़्यादा जानते हो, मैं ज़्यादा जानता हूँ कि तुम किस काबिल हो और तुम्हें वो रसालत कहाँ रखनी है और मैंने किसको देनी है और कौन काबिल है। असल में ये लोग अपने स्टेटस, अपने दौलत, अपने ऐशोराम और अपनी क्या नाम है गरूरपन में और उसके अलावा अपनी ताकत के नशा में ये लोग कहते थे कि हम ज़्यादा इस चीज़ के हकदार हैं और हमें ये दी जाए, ये जो हक है ये हमारा ही है, लेकिन असल में ये हक इनका नहीं है। और अल्लाह ताला ने इसका साफ जवाब दिया कि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ज़्यादा जानता है जहाँ वो रखता है अपनी रसालत। तो अल्लाह ताला अपनी रसालत जिसको चाहता है वो देता है, वो ज़्यादा जानता है कौन इसको डिज़र्व करता है और कौन नहीं। वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि मैं मतलब नबूवत का ज़्यादा हकदार हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको जवाब दिया था कि तुम क्या हकदार होगे, तुम अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको क्या देना है, तुम किस काबिल हो। और जब वो कोई ऐसा बात करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको मतलब इस बात का जवाब दिया बल्कि उस बात से उस पर नाराज़ हुए और उसको अजाब की वजह सुनाई कि इनको जिन्होंने जुर्म किया, मतलब जिन्होंने ये हरकत की और ये फजूल सी अल्लाह माफ़ करे इतनी गलत बात की, क्या नबूवत के हम पे क्यों नहीं नबूवत आई, इतनी मतलब बुरा और मतलब बेबहा बुरा जवाब था ये और ये क्वेश्चन था कि क्यों, और अल्लाह के आगे तो कोई क्यों नहीं होता, अल्लाह तो होता है कि हमने ईमान लाए। ये खुद तो ईमान लाना नहीं चाहते थे तो दूर दूर की कहानियाँ इनसे सुन ले। तो बस इन्होंने कहा कि हम जुर्म किए जिल्लत अल्लाह के यहाँ, तो अनकरीब पहुंचे कि जिन्होंने जुर्म किए मतलब जिन्होंने जुर्म किए उनको सजा मिलेगी। और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के यहाँ अजाब है शदीद बवजह इसके जो वो करते थे, तो उनके करने की वजह से जो वो कुफर करते थे या जो अल्लाह का इनकार करते थे, जब वो गुनाह करते थे, अब उसकी उनको सजा मिलेगी और अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत सख्त पकड़ होगी। ना सिर्फ उनका जवाब मिला और ना सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको उनकी मतलब उनके उसका वो जो बड़ा दावे मारते थे उनकी ना सिर्फ उनको उनकी मतलब जगह दिखाई अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने उनको अजाब की और उन पे सख्ती की वजह सुना दी। कैसे कुफर करने वाले को कुफर अल्लाह के किए के ऊपर कौन कर सकता है कि ये क्यों हुआ, ये क्या है, ये क्यों हुआ। अल्लाह से तो कोई नहीं कर सकता। जो मेरा रब चाहे, अल्लाह की रजा के आगे राजी रहना ही तो हमारा है, नहीं तो तुम बदल लोगे। अगर कोई कल तुम्हारा कोई प्यारा मर जाए, मैं ये कहती हूँ खुदा न खास्ता कि आपका कोई प्यारा जो चला गया, क्या आप उसको अल्लाह से नाराज़ होकर उसको वापस लेकर आ सकते हैं? बल्कि नहीं, आप अल्लाह से राज़ी होके उसको और अपने और अल्लाह के उस बंदे के बख्शवाने के सबब बन सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इस नेकी से अपने करीब कर ले और आपको बख्शिश का सबब बना दे, आप जन्नत के रास्तों में चल पड़े।
فمن پس جسے یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یہدیہ وہ نجات دے اسے یشرح اور کھول دے صدرہ سینہ اس کا للاسلام اسلام کے لیے. ومن اور جسے یرید وہ چاہتا ہے ان کے یضل وہ گمراہ کر دے اسے یجعل وہ کرتا ہے صدرہ سینہ اس کا ضیقاً تنگ حرجن گھٹا ہوا. کانما حرجن کا مطلب اس کا ڈیٹیل مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تمہاری زبان میں حرج کا کیا مطلب ہے. تو اس بندے نے کہا تھا کہ حرج ایک ایسے جھنڈ کو کہتے ہیں جس کو کوئی جانور نہ پہنچ سکے، درختوں کے درمیان چھپا ہوا جھنڈ جس تک کوئی جانور نہ پہنچ سکے، جس تک کوئی پرندہ نہ پہنچ سکے، جس کو کوئی قریب نہ جا سکے، تو اس کو حرج کہتے ہیں. تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سمجھ گیا ہوں اس کا مطلب ایک ایسا انسان جس کے دل پہ غلاف پڑا ہو، جس کو دین کی باتیں سمجھاتے رہو، اس کو کبھی سمجھ نہ آئے اور وہ ہمیشہ تو اس کی کو خواہشات اور دنیاوی زندگی میں اتنا گم ہو کہ اس کو ارد گرد کی باتیں سمجھ ہی نہ آئی اور بلکہ نظر ہی نہ آئے جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے. تو اتنا اس کے دل میں غلاف ہے، اس کو خیر کی بات اس کے قریب بھٹکے بھی نہ. تو یہ یہاں اس کا معنی تھا. تو کأنما گویا کہ یصعد وہ چڑھاتا ہے فی السماء آسمان میں، کذالک اس طرح یجعل وہ ڈالتا ہے اللہ رجس نجاست کو علی الذین اوپر ان کے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. اب اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں شروع میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے. کس قسم کا دل کھولنا؟ ہم پڑھتے ہیں ربی شرح لی صدری کہ اے رب کھول دے سینہ میرا. کس چیز کے لیے سینہ کھول دے؟ اللہ ہدایت کے لیے سینہ کھول دے. کس طرح سینہ کھولنا؟ کہ ہمیں ہدایت کی بات سمجھ آنے لگے، ہدایت کی بات ہمیں اچھی لگنے لگے، دین کی بات سننا ہمیں پسند آنے لگے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. نہ کہ ہم کہیں کہ یار یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے میں نہیں کر سکتا. نہیں، ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سینہ کھول دے اور ہم پہ کوئی دعوت دے تو ہمیں وہ دعوت قبول مطلب ہم کریں. اسلام کو دعوت قبول کرنا تو آسان ہو جائے، اسے مطلب جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگنے لگے. اور اس کے علاوہ اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اس کے دل کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے. یہ ان کے لیے جو عقل مطلب ایک ہوتا ہے نا جس کے دل میں ہونا کہ کاش میں یہ چیز سیکھ لوں. مطلب دیکھیں ہر بندہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ کاش میں مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے یا کاش میں اللہ تعالیٰ میری مطلب اتنا راضی ہو جائے کہ میں اللہ کے ساتھ راضی ہو جاؤں، وہ میرے ساتھ راضی ہو جائے اور میں اس کا خیال کرنے لگوں. میں اللہ کے بنائے احکامات کو کوشش کروں کہ میں اللہ کے علم کو سیکھ سکوں. کاش ایسا ہو. کوئی بندہ اتنے لوگ آپ کوئی 100 کو بٹھا دو تو شاید کسی ایک کی ڈیزائر ہوا ایسا. باقی دنیا آج کل اتنی گم پڑی ہے بڑے شہروں میں چلے جائیں اللہ اکبر دیکھ کے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ولگیرٹی اتنی کامن ہے، برائی ایسے پھیل رہی ہے جیسے آگ جنگل میں پھیلتی ہے. یا اللہ اس ماحول سے بچا دیں. تو جو لوگ گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں پھر ان کے لیے گمراہی نہیں ہے، ان کا سینہ نہیں کھلے گا، ان کے لیے گمراہی ہی ہے. وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کا حرج ہو جائے گا، مطلب گٹا رہے گا، مطلب ایسا غلاف چڑھ جائے گا کہ وہ کبھی اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. وہ اپنی اسی دنیا کی زندگی میں بسے رہیں گے اور اس میں گمراہ رہنا ہی پسند کریں گے. اور اس کے بارے میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے دل کھولنے کی نشانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان یا ایسے لوگ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کھول دیا ہے ان کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشگی کے گھر کی فکر کرتے ہیں. ہمیشگی کا گھر مطلب جنت کی فکر کرتے ہیں. دوسری نشانی ہے کہ وہ دھوکے کی زندگی سے بچتے ہیں، مطلب دنیا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلط حرکت نہ ہو، ہم سے کسی ٹائم بھی کوئی غلطی نہ ہو، یا جنت کی طرف فوکسڈ رہتے ہیں. تو ہمیشگی کی زندگی کی فکر کرتے ہیں.
اور ساتھ دھوکے کی زندگی سے بچتے ہیں، اور تیسرا ہے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے کہ ہم نے خالص کر دیا گھر کی یاد کی وجہ سے، گھر کی یاد مطلب جنت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جنت کی یاد کرتے ہیں، جنت کو صرف یاد نہیں بلکہ مطلب جنت کی یاد کا مطلب ایک بندہ اپنی زندگی میں جنت کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب جنت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کاش کہ جنت کو اٹین کر سکوں، جنت کو میں لے سکوں کسی طرح۔ جو انسان جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، اس کو آپ خود ہی آپ اس کی عادات کو اور اس کی دیکھ لیں گے کہ وہ خود کوشش کرتا ہے، کسی لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نماز اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک اچھے مسلمان کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنی گھر کی آگے جنت کی فکر کرے، اور جنت کی جب انسان فکر کرے گا تو گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا۔ تو ہم نے ان کو خالص کر دیا جو گھر کی یاد کی وجہ سے۔ اور فردر یہاں پہ تھا کہ گویا کہ وہ چڑھاتا ہے آسمان میں۔ اب یہ کیا مثال ہوئی کہ آسمان پہ چڑھتا ہے جو لوگ جس کا دل گھٹا ہوتا ہے، جس کا دل گھٹا ہوتا ہے وہ آسمان پہ چڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے دین کو سمجھنا، مطلب جو گمراہی میں پڑا ہوگا نا انسان، اور جس کا دل کا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھولا نہیں بلکہ اس کو گھٹا دیا ہوگا، تو اس کے لیے دین کا علم کو دیکھنا ہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، وہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دین کو اپنے مطلب آپ اس کے سامنے دین کی بات کریں گے تو وہ اس کو بالکل بھی اچھی نہیں محسوس ہوگی، اور دین کی بات تو اس کے لیے ایسے ہوگی کہ مطلب یہاں سے اٹھو اور نکلو۔ اور خاص طور پہ آپ لوگ اس سے خود بھی مثال لے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یوٹیوب آپ دن میں 20 گھنٹے بھی کوئی بندہ یوز کرتا ہوگا، چلو بندہ 3-4 گھنٹے بھی یوز کر لے، اب دیکھیں کہ آپ نے اتنے گھنٹوں میں کون سی اسلامک چیز کھولی، تو یہ آئی بھی ہوگی نظروں کے سامنے۔ یہ چیز ہے کہ مطلب ہم اپنے آپ کو ہمیں اس آیت کو دیکھتے پرکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم ان گمراہ لوگوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی دین کی بات اچھی نہیں لگتی اور ہم اس کو مطلب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا عادت ہوئی۔ اور فردر اس کے بارے میں کہ وہادہ اور یہ صراط راستہ ہے ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا۔ تو کہتے اسی طرح ڈالتا ہے اللہ نجاست ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں نجاست ڈال دیتا ہے۔ نجاست ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں مطلب شیطان ڈل جاتے ہیں، وہ ایسے نجاست میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ جیسے یہاں بات ہوئی ہے کہ نجاست کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مطلب اسی طرح ڈالتا ہے کہ نجاست کو کے اوپر ان کے کہ نہیں وہ ایمان لاتے، تو ان کے دل میں ایسے نجاست ہے کہ یہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے، کہ مطلب ایسے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے خواہشات اور دنیا کی زندگی میں ایسے مگن کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ آگے ہے آخری آیت کہ وہادہ یہ صراط راستہ ہے ربو کا، آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا، قد تحقیق ہے فصل نہ کھول کر بیان کیا ہم نے آیات کو لقوم ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 126 ہے۔ تو جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کو کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب جن کو انسان کے سامنے اللہ نے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے حق کیا ہے اور تمہارے لیے غلط کیا ہے، اب تمہیں ڈیسیژن لینا ہے کہ تمہیں حق کی طرف جانا ہے اور حق کے راستے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیسے حق کو تلاش کرتے ہو، اور تمہارے سامنے حق آتا ہے اور تم گمراہی کو سلیکٹ کرتے ہو یا حق کو سلیکٹ کرتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زندگی میں آپ کو کئی ایسے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ اپنے اس چیز کو ساتھ دیں یا اس چیز کو، بعض اوقات آپ غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہی آپ کے لیے یہ ڈیسیژن پاور ہوتی ہے کہ آپ کو اس ٹائم حق کی طرف آنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دل کو کھول دیا وہ خود اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر کے دکھا دیتا ہے یہ دین کے، وہ خود بخود اس دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہدایت کو قبول کرنا یا گمراہی تو نہیں، تو یہ پریفر کرنا، یہ اب ان کا ہے کہ گمراہی کو پریفر کرتے ہیں یا ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہدایت اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جنت کے بارے میں لکھ دیا کہ اللہ خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، کہ مطلب جنت بہت مہنگی ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے بہت 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 محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور آگے یہاں پہ بات ہوئی ہے
لہم ان کے لیے دارو گھر ہے سلامتی کا، اندر رب سلامتی کا گھر ہے کہ ایسا پرسکون گھر ہے. اب دنیا کی زندگی میں آپ کا جتنا بھی اچھا گھر ہو، بڑے گھر ہوں تو اس کے علیحدہ مسائل ہیں، چھوٹے گھر ہوں تو ان کے اور مسائل ہیں، کبھی مینٹیننس کے مسائل، کبھی بیچ میں لڑائی جھگڑے یا بیچ میں تعلقات کی خرابی، یا یہ مسائل نہیں ہوتے تو کوئی نہ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے لائف میں، کہ زندگی ایسے اپنی پرابلمس آتی ہی رہتی ہیں. لیکن جو جنت ہوگی نا، وہ ایسی گھر ہوگا سلامتی کا کہ جہاں بالکل پرسکون ہوگا، اتنی سکون کی زندگی ہوگی کہ کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا، کوئی قسم کی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. تو جنت کے بارے میں ہے کہ یہاں دارالسلام اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ سلامتی کا گھر، کہ وہاں پہ لوگ لغو باتیں نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے. اور یہ ان کا گھر ہوگا. مطلب جنت کی کافی قسمیں ہیں نا، تو اس میں یہ والی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو مطلب ایک دوسرے پہ لغو باتیں نہیں کریں گے اور ایک دوسرے مطلب اور سلامتی بھیجتے ہیں. اور جنت کے زیادہ تر یہی بیہیویئر ہوتا ہے جنت کا، کہ وہ لغو باتیں اور فضول باتوں سے نہیں کرتے، بلکہ جنتی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے پہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ کوئی فحاشی کی بات بالکل نہیں ہوتی وہاں پہ. اور اسی طرح یہاں پہ دارالسلام کا اور دارالخلوص کا لفظ یوز ہوا ہے بار بار یہاں پہ جنت کے بارے میں. اور آگے ہے کہ یہاں پہ اس کے اور اسی کے لیے گھر ہے سلامتی کا، اور پاس اس کے رب کے وہ اور وہ ولیجہم دوست ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ایسا انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ہدایت کو سلیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. ایسے انسان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں کہ ایک تو اس کو جنت کا گھر ملے گا، سلامتی والا گھر ملے گا، دوسرا اس کے دوست ہوگا، دوست ایسا جو اس کے مشکل میں ساتھ آنے والا، کہ وہ دوست ہے ان کا بوجہ اس کے کانوں تھے وہ یعملون عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر ایسے بندے کا دوست بن جاتا ہے، اور اس کو ہر مشکل میں، ایسا دوست نہیں کہ جو مطلب دنیا میں دوست، بلکہ ایسا دوست جو کہ آپ کی ہمیشہ مشکل میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے. اور ایسی خوشخبری ہے کہ گھر اور اچھا ساتھی، اور اچھا ساتھی آپ کو دنیا میں بھی ایک اچھا دوست مل جائے تو آپ کی زندگی نعمت در نعمت ہو جاتی ہے. تو جنت کے چاہنے والا مطلب کبھی سو نہیں سکتا، یہ ایک بات ہے. تو جنت کے جانے والا کبھی سو نہیں سکتا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کبھی سوئے گا نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ غفلت میں کبھی نہیں پڑے گا. اس کی زندگی میں بہت ٹارگٹ ہوتے ہیں، اسے ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو مجھے راستہ تلاش کرنا ہے، مجھے ایک نیکی کرنی ہے، دوسری نیکی کرنی ہے، تیسری نیکی کرنی ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. تو ہے کہ ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، پاس اس کے رب کے، اور وہ دوست ہیں ان کا بوجہ اس کے کانوں تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دوست ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور جنت الفردوس تو ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کی چھت تو اللہ کا عرش ہے. تو مطلب وہ عرش کی سائے کے نیچے ہے وہ، اسی لیے اس کو جس کی چھت کو اللہ کا عرش کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں کی طرف کوشش کرنے کی توفیق دے اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. آمین. جزاک اللہ.